बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल। द न्यूज़ 66 में खुश आमदीद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि बर वक्त जो है हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर फेसबुक पे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। गूगल पे हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको आज मिलाने जा रहा हूँ एक बहुत यानी मोस्ट सीनियर PTI के रहनुमा हैं डॉक्टर इनायतुल्लाह चमकनी साहब, जिनकी खिदमत जो है, जिनके यानी जितनी भी उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो इलाके के अलावा PTI के जितने भी कायदीन हैं, यहाँ तक कि खान साहब से भी पोशीदा नहीं हैं। और बहुत ज़्यादा इन्होंने पार्टी के लिए वक्त दिया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। खान साहब बज़ात ख़ुद जो है इनके हुजरे में 4-5 मरतबा आ चुके हैं और माने हुए मंजे हुए एक सियासतदान हैं। मिलाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दुरानी साहब। मैं आपका द न्यूज़ चैनल 66 का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आज आए और हमारे सियासी जो ज़िंदगी उसके बारे में आप हमसे मिले और चंद जो अपने ख़यालात हैं उसका इज़हार आपके सामने इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर ये बताइएगा अपना कुछ थोड़ा सा मुख्तसरन सा हमें अपना सियासी पस मंज़र जो है उसका ज़रा थोड़ा सा मेंशन कीजिएगा। जी, जब इमरान खान ने 1996 में PTI की बुनियाद रखी तो उस वक़्त से हम पार्टी के साथ चले आ रहे हैं। हमारी जो PTI के यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पेशावर में या सूबे में जितने भी लोग थे उस वक़्त चंद गिने चुने लोग थे, उसमें एक मैं भी था। लेकिन हम खान साहब की 2-3 बातों की वजह से हमने PTI को ज्वाइन किया। उसमें उसकी जो विजन थी वो थी कि इंसाफ होगा, मेरिट की बालादस्ती होगी और करप्शन के ख़िलाफ़ हम एक इस कौम को ऐसा निज़ाम देंगे कि वो कौम में करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उस वजह से हमने PTI को ज्वाइन किया। और PTI उस वक़्त लोग जब हम बाहर निकलते थे तो PTI को टांगा पार्टी कहा करते थे। बिल्कुल जी, याद है मुझे। क्योंकि न कोई जानता था PTI क्या है, किसने बनाया है, कौन है। सिर्फ इमरान खान को अगर लोग जानते थे क्रिकेट की वजह से जानते थे, फिर हॉस्पिटल की वजह से, कैंसर हॉस्पिटल जो उसने बनाया तो उसकी वजह से वो लोग जानते थे। हमारी स्ट्रगल सिर्फ 96 से नहीं है। हमने क्रिकेट के दौर से इमरान खान को अपना एक आइडियल समझता था और उसके बाद जब उन्होंने कैंसर अस्पताल के लिए डोनेशन वगैरह या चंदा इकट्ठा करने के लिए जब मुहिम चलाई तो उसमें भी हम उसके साथ थे। तकरीबन अभी 24 साल हो गए PTI के और इस 24 साल में हमने PTI के लिए दिन रात मेहनत की। बारिश हो, धूप हो, सब में हमने अपनी जवानी इसमें सर्व किए। 1997 में पहली जब इलेक्शन हुआ था PTI का, फर्स्ट टाइम जो जनरल इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया था, तो उस वक़्त मैंने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। हालांकि उस वक़्त हमारे इलाके चमकनी का आपको याद होगा स्पीकर था हिदायतुल्लाह खान चमकनी, जो ANP का एक सरकर्दा रहनुमा था और मजबूत बंदा था और अच्छा आदमी था। उसके सामने मैंने PTI के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। हालांकि उन लोगों ने मुझे कह रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, बाहर से बंदे को लेके आ रहे हो, यहाँ पे अपने इलाके का बंदा खड़ा है। तो मैंने कहा मेरी अपनी पार्टी है, इस वजह से मैं अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा हूँ। 2002 में मैं PK11 से कैंडिडेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो उस वक़्त भी आपको पता है कि पार्टी
اتنی پیک پہ نہیں تھی. بالکل. اس وقت آپ کو یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ MMA کا ایک گٹھ جوڑ ہوا تھا اور MMA نے کلین سویپ کیا تھا پورے صوبے میں. جی بالکل. تو اس وقت ہماری PTI کے تقریباً 2002 میں ایک خان صاحب نے اپنا سیٹ جیتا تھا اور ایک پھر یہ جو کرک سے میاں نثار گل کا کھیل تھا تو وہ آزاد الیکشن لڑا تھا اس نے, تو پھر وہ PTI میں شامل ہو گیا. اس کے بعد 2008 میں PTI نے بائیکاٹ کیا, لیکن اس میں بھی میں نے NA4 اور PK11 سے اپنے نامینیشن پیپر سبمٹ کیے تھے. لیکن خان صاحب کے کہنے پر کہ خان صاحب نے پارٹی الیکشن سے بائیکاٹ کیا اور ہم نے پھر وہ اپنے نامینیشن پیپرز وڈرا کیے. اس طرح 2013 میں پھر الیکشن کا سال تھا, ہم نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, لیکن پارلیمانی بورڈ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے پتہ نہیں اس نے ہمیں میرٹ پہ سلیکٹ نہیں کیا. اگر میرٹ پہ ہوتا تو آج یہ مسئلے نہیں ہوتے جو آج کل ہمارے حکومت میں ہے کہ کبھی ایک بندے کو لے کے آتے ہیں, کبھی دوسرے بندے کو لے کے آتے ہیں, یہ مسئلے نہیں ہوتے. میرٹ پہ جو بندہ آتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹی اور پارٹی کے قائدین اور عوام کے معیار پر پورا اترتے ہیں. بالکل جی, اور ویژن کے بعد. تو یہ 2013 کا الیکشن پہ بھی ہمیں موقع نہیں دیا گیا کہ ہم عوام کی خدمت کریں. پھر اسی طرح 2018 میں پھر ہم نے پارٹی کو, میں نے PK69 اور PK79 دونوں سے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, لیکن بدقسمتی سے 2013 والا معاملہ پھر ہوا, ہمیں ٹکٹ نہیں ملا. جو آپ کو پتہ ہے کہ جو سٹیٹس کو ہے وہ اس میں آ گئے. تو یہی تقریباً ساری باتیں ہیں کہ ہم نے آپ کو ابھی آپ کے چینل کے وساطت سے لوگوں کے کیا ہمارے کیریئر کے بارے میں. ابھی انشاءاللہ 2023 میں دیکھیں گے کہ آیا پارٹی وہ سٹیٹس کو برقرار رکھتی ہے یا جو نظریاتی لوگ ہیں, جو بانی ورکرز ہیں, اس کو آگے لے کے آتی ہے. میں نے آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ یہ سٹیٹس کو جو ہے یہ تو اس پارٹی کو اس سے مبرہ ہونا چاہیے تھا, تو بہرحال آپ نے خود ہی مینشن کر دی ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کریں ہم میں ایک اپوزیشن کا بندہ ہوں اور میں آپ سے پوچھوں کہ حکومت جو ہے نا مہنگائی پہ ناکامی اس کی کیوں ہے, بالکل, تو کس طرح آپ مینشن کریں گے, کس طرح آپ اس چیز کو انڈورس کریں گے کہ وجہ کیا ہے؟ جی, بات یہ کہ آج کل آپ کو پتہ ہے جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یار مہنگائی بہت زیادہ ہے. جی ہاں, ہم مہنگائی کی وجہ سے پس چکے ہیں, ہم اپنے لیے بچوں کے لیے کھانا وغیرہ یہ سب بہت مشکل سے پورا کرتے ہیں. جی. تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پہلے گورنمنٹ میں یہ مافیاز تھے, بالکل, تو ابھی اس گورنمنٹ میں بھی وہ مافیا ہمارے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. بالکل, وہ اپنا کردار اب بھی ادا کر رہے ہیں. جو آٹا ہے, چینی ہے, جو اور ضروریات ہے, بیسک جو ہمارے لوگوں کی ضروریات ہے, وہ سٹور کرتے ہیں اپنے لیے, سائٹ پہ کرتے ہیں, اور پھر جب اس کی قیمتیں بڑھتی ہے تو وہ باہر لے کے آتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ مہنگائی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اب بھی جو مافیا ہے وہ اب بھی سرگرم ہے. وہ یہ جو غریب لوگوں کا ان کی جو ہے آخری نوالہ بھی ان لوگوں سے چھین لیا ہے انہوں نے. تو ہم اپنی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خاص کر خان صاحب سے, کیونکہ پارٹی میں صرف خان صاحب ہے جو ان مافیاز کے خلاف سرگرم ہے, اور ابھی تک ہم نے کسی منسٹر, کسی جو پارٹی کا نمائندہ اس کو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ مافیا کے خلاف کسی نے بات نہیں کی. تو میں صرف خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس مافیا کو کٹہرے میں لا کے عوام کے سامنے پیش کیا جائے, کیونکہ عوام پس رہے ہیں. بالکل, یہ جو لوگ ہیں یہ تو مزے کر رہے ہیں. ابھی
آپ کو پتہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ میں بھی ان لوگوں نے مزے کیے تھے. اب بھی یہ جو ہے نا فار دی ٹائم بینگ یہ آتے ہیں اور 5 سال گزار کے اگر کسی اور پارٹی کا پلڑا باری ہو تو وہ ادھر جاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ ہم انشاءاللہ خان صاحب اس پہ عمل کر بھی رہے ہیں اور جاری ہے کہ یار ہم کیا کریں کہ اس کو ختم کریں, اس مافیا کو ختم کریں, پاکستان کو ایک صحیح ٹریک پہ لے کے آئیں. ٹھیک, اکراس بورڈ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو اور وہاں پہ سب کو جو ہے اس میں لے کے آئیں. جی بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سیاست جو ہے کہاں پہ جا رہی ہے, تو پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد ابھی جو بات آ رہی ہے وہ استعفوں کی آ رہی ہے, تو استعفوں کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ہو جائے گا یا ویسے ہی خالی ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو میں پی ڈی ایم والوں میں جن میں تقریباً یہ 11 جماعتیں شامل ہیں, اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ عوام کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں. جس طرح آپ کو 5 سال گزارنے کا موقع یہ خان صاحب کی گورنمنٹ کو بھی آپ 5 سال دے دیں, اگر اس پہ پورا نہیں اترتا تو آپ دوبارہ اس کو ووٹ نہ دیں, اس کو سلیکٹ نہ کریں. لیکن جو پی ڈی ایم میں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ دیکھیں کہ اول تو وہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں, اپنی آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں. تو یہ ہمارے عوام جو ہے نا, آپ نے یہ لاہور کا جلسہ دیکھا, ان کی ریئیکشن پہ یہ لوگ باہر نہیں نکلے. کہہ رہا یہ تو اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ عوام کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. کہہ رہا عوام کو کوئی سہولت ملے, اس کو بیسک چیزیں آن دی ڈور اسٹیپ ملے, تو یہ نہیں ہو رہا. صرف اپنے لیے, اپنے کرسی کے لیے یہ لڑیں. اور حالانکہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی پی ڈی ایم کے جو سربراہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, انہوں نے آپ کو پتہ ہے کون سے پی ڈی ایم کا جو لیڈرشپ دیا ہے, کس کو دیا ہے؟ مولانا صاحب کو. حالانکہ وہ عوام سے الیکٹڈ نہیں ہے, اسمبلی کا ممبر نہیں ہے. اسی طرح مریم نواز, اسی طرح محمود خان اچکزئی. تو یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں. تو جو آپ خود اسمبلی میں نہیں ہو تو آپ ان سے کیسے استعفیٰ لیں گے؟ حالانکہ استعفوں کا جو ہے نا وہ عوام جب کہیں کہ آپ استعفیٰ نے, تو عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے. جی ہاں, عوام جب ان کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں, یا آپ اس کے اہل نہیں ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے. تو اس وجہ سے بالکل آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جنہوں نے عوام سلیکٹ ہی نہیں کیا وہ استعفیٰ لے رہے ہیں. بالکل. تو یہ تو ناممکن بات ہے. یہ تو مذاق ہے جو ہمارے اداروں کے ساتھ, ہمارے عوام کے ساتھ, اور ہماری جو حکومت ہے ان کے ساتھ. یہ صرف ٹائم ضائع کر رہے ہیں, لوگوں کے جو خیالات ہیں اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, جو غریب عوام ہے اس کی جو غریبی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو یہ سب ہو رہا ہے. کرونا میں مبتلا, کرونا, بالکل یہ کہہ رہا کرونا نہیں ہے. حالانکہ ان جلسوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کرونا زیادہ ہوا ہے. بالکل یہ خود بھی اس کے جو ہے نا سفر ہوئے ہیں کہ یار کرونا سے آپ بلاول کو دیکھے, آپ جو سمر بلور کو دیکھے, اس طرح جو بھی ہو. تو یہ ان وجہ سے ابھی پڑے ہیں. لیکن یہ عوام کا ان کا کوئی خیال نہیں ہے. کہہ رہا عوام کا جو یہ تو خود آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں اور علاج کریں گے, لیکن غریب عوام کہاں جائیں گے؟ بالکل وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ سارا جو پی ڈی ایم ہے یہ مذاق ہے, کلیئر کٹ مذاق ہے. یہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کو, الٹا نقصان ہوگا, عوام کو نقصان ہوگا, کیونکہ یہ مہنگائی اور بھی بڑھے گی اس کے ساتھ. بالکل جی بالکل. سر یہ بتائیے گا ڈاکٹر عنایت اللہ چمکنی صاحب کے سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل سر پہ کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہی اسٹیٹس کو کی بنیاد پہ ہوگا یا کوئی میرٹ پہ کوئی خان صاحب کچھ سیٹیں دیں گے؟ یہ بڑا ہی زبردست موقع کے مناسبت سے آپ نے اچھا سوال کیا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2013-2018 میں آپ کو پتہ ہے کہ کن لوگوں کو
ٹکٹ ملی اور وہ آج اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو میں خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ایک صحیح ٹریک پہ لانا ہے تو آپ نے اپنے پرانے بندوں کو, اپنے نظریاتی ورکرز کو آگے لانا ہے. بالکل. تب ہی آپ کی پارٹی ایک اچھی پوزیشن پر ہوگی. جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں تو تقریباً جب بھی الیکشن ہوا ہے تو پیسوں کی ذریعے ہوتا ہے نا. تو یہ جو غریب عوام ہے, جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ہم کرپشن اور میرٹ اور انصاف کی بالادستی کریں گے, تو جب یہ آپ کے پاس ابھی یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں ایسے بندوں کو لے کے آئیں جو آپ کے پی ٹی آئی کے اپنے بندے ہو, باہر سے نہ ہو. آپ جو سلیکٹڈ ہو یا جو الیکٹڈ ہو وہ نہیں آنا چاہیے. آپ نے سینٹ میں صرف جو میرٹ اور انصاف کو دیکھ کر آپ نے ان لوگوں کے لے کے آنا ہے تاکہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ ایک صحیح ٹریک پہ جائے, چل سکے. اگر ووٹ ہو رہا ہے اور بیہائنڈ دا وال ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ مطمئن ہو کہ یہ میرا ورکر ہے, نظریاتی ورکر ہے, یہ 24 سال سے لگا ہے, یہ 20 سال سے لگا ہوا ہے ایک پارٹی میں, اور یہ بیہائنڈ دا وال بھی اگر فرض کریں. اس کے ساتھ ایک میں ایڈ کرتا ہوں ایک بات اور, یہ سینٹ کے الیکشن پہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں ہم نے الیکشن جو جنرل الیکشن ہوا تھا اس کے لیے اپنے اپلیکیشن پارٹی کو دی تھی. تو وہ اپلیکیشن جو وہ فائلز ہمارے اب بھی سینٹر میں پڑے ہوں گے, ان میں آپ ایسے نظریاتی ورکرز کو ان فائلز دیکھ کے ان سے آپ اوپر لے کے آئیں, کیونکہ وہ اس میں وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ یار میں الیکشن کر سکتا ہوں. پارٹی میں جو ویسے صرف اس طرح نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے اپلیکیشن جمع کریں اور بس الیکشن, جو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل الیکشن پہ بہت خرچے آ رہے ہیں, تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پارٹی جو اپلیکیشن جمع کرتا ہے اس میں وہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے. تو آپ ان میں سے لوگوں کو لے کے آئیں اور ان کا انٹرویو کریں باقاعدہ, ان کو آپ سینٹ میں سلیکٹ کریں. بالکل جی, بالکل ایگزیکٹلی, اور یہ ان کا حق بھی ہے. بالکل جی, کیونکہ وہ قربانیاں دی ہیں. ایک بات اور اس کے ساتھ, حالانکہ خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو بندہ الیکشن سے یا ٹکٹ سے رہ گیا ان کو میں دوسری جگہوں پہ ایڈجسٹ کروں گا. یہ بات خان صاحب نے خود کہی تھی. تو یہ بھی ابھی یہ ٹائم ہے کہ آپ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کر دیں. بالکل جی, تاکہ ان کا گلہ بھی نہ رہے. بالکل جی, اور ان کو ان کے حقوق مل جائیں بس. بالکل جی, بالکل. میں اس چیز کا بہت زیادہ قائل ہوں اس چیز کا کہ ہونا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ موجودہ سیٹ اپ میں صوبائی یا قومی جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ خان صاحب کی حد تک تو میں مطمئن ہوں. ٹھیک. پروونشل اینڈ نہیں, خان صاحب کی حد تک, صرف خان صاحب کی حد تک, کیونکہ وہ لڑ رہا ہے, سب کے ساتھ لڑ رہا ہے. بالکل. کس لیے لڑ رہا ہے؟ اپنے عوام کے لیے. بالکل. لیکن میں صوبائی اور جو منسٹر ہیں مرکز میں ان سے مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا, سی ایم ہے, اس کو آپ کہہ دیں کہ آپ ان منسٹروں کے پیچھے ڈنڈا لے کے آئیں, ان کو بھی اپنے عوام کے درمیان کہیں کہ آپ اپنے عوام کے درمیان رہیں. اور سی ایم صاحب وہ بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے, وہ بھی اس طرح کہ آپ بھی جائیں اور حلقے میں نکلیں, عوام سے پوچھیں کہ آپ کو کیا مسائل ہیں, آپ کو کیا چاہیے, آپ کو روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. تو اصل جو خدمت ہے یہی ہے کہ آپ ان سے بات کر کے اس سے پوچھ لیں کہ یار آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے مطمئن نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو بھی منسٹر ہو, جس کا محکمہ ہو, وہ تقریباً ہر محکمے کو ٹائم دے.
اپنے عوام کو ٹائم دے, اپنے اور عوام حلقے سے کو آ کے ٹائم دے, پوچھے. عوام سے پوچھے, بالکل، بالکل. کیونکہ عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے. آپ عوام کے سامنے جو وہ نیب وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں, یہ نہیں, احتساب جو ہے نا آپ کا عوام کرے گا. بالکل جی. اصل احتساب آپ کا عوام کرے گا. بالکل. اگر عوام نے آپ کو سلیکٹ کیا, آپ کو ووٹ دیا, تو آپ بھی ان کا وہی خیال رکھیں جس طرح انہوں نے الیکشن کے وقت آپ کا خیال رکھا تھا, آپ کو ووٹ دیا تھا. یہ لوگ ووٹ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں. ایک ڈاؤٹ ہے جی ڈاکٹر صاحب کہ میرے ذہن میں ویسے ہی ایک سوال آ گیا ہے, یہ میرے اس میں نہیں تھا. کیا خیال ہے آپ کا, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان لوگ مطمئن ہیں کہ خان صاحب کا جو ہے تحریک انصاف کا بیج جو میں نے لگایا ہوا ہے سینے پہ, یہ کافی ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ دے دیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ خان صاحب کی حد تک تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ پہلا جو الیکشن تھا 2013 میں, تو وہ بھی ہم نے ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا کہ یار ہم چینج لے کے آئیں گے, تو لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. اس دوران پھر بھی 2013 جو 5 سال ہم نے گزارے, وہ لوگوں اور عوام کے لیے سیٹسفیکٹری تھے کہ یار ہم مطمئن ہیں تھوڑے سے. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں اس پرفارمنس پہ ہمیں ووٹ ملا. بالکل جی, بالکل. ابھی جو ہے نا ڈو اینڈ ڈائی کے سچویشن ہے. بالکل. اگر آپ نے ڈیلیور کیا تو انشاءاللہ آپ 2028 میں بھی آپ ووٹ لیں گے, اور اس سے بہتر ووٹ لیں گے, زیادہ ووٹ لیں گے. اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, اپنے عوام کو مطمئن نہیں کیا, اپنے عوام کی خدمت نہیں کی, تو میں مشکل سے کہتا ہوں کہ 2023 میں آپ کی بھی وہ پوزیشن ہوگی جس طرح یہ دوسرے پارٹیوں کی. تھینکس فار یور ٹائم سر, آئی ریئلی اپریشیٹ. مجھے آپ سے مل کے, آپ کے خیالات جان کے واقعی مجھے دل سے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اچھا لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنی کمزوری کہے اور اس کی تائید کرے, تو اٹ مینس ہی از اے گریٹ پرسن. آئی ریئلی اپریشیٹ سر. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں, لیکن آپ کی وساطت سے آخری میں ایک بات, اپنے جو صوبائی گورنمنٹ ہے, اپنے مرکزی گورنمنٹ ہے, میں آپ کی وساطت سے یہ بات ان کو کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. بالکل جی, کوئی شک نہیں. آپ جاب کریٹ کریں, ان لوگوں کو جابز دے دیں, میرٹ پہ جابز دے دیں. اس طرح نہیں کہ آپ بانٹیں, نہیں, آپ میرٹ پہ جابز دے دیں. انشاءاللہ یہ لوگ جب جاب پہ ہوں گے تو آپ کی ان کی جو فیملی, تو وہ آپ کو بھی دعائیں دیں گے, اور آئندہ آپ کے الیکشن میں ایک بڑا رول ادا کریں گے. تو میں اپنے صوبائی گورنمنٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھنے کی بجائے نکلیں, جو منسٹر ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, یہ اپنے عوام کے درمیان نکلیں اور ان کی جو دکھ درد ہے اس کو بانٹیں. تو انشاءاللہ پی ٹی آئی مشکل سے, یہ جو دوسری پارٹی ہیں, انشاءاللہ جو تھوڑے کچھ ووٹ رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی ان کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. نیوز چینل کا 66 کا دورانی صاحب, میں آج آپ سے بہت امپریسڈ ہوا ہوں کہ آپ نے ہمارا انٹرویو کیا ہے, اور میں آپ کو انشاءاللہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو چینل ہے یہ انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ, اور ہم انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ جو روابط ہیں انشاءاللہ جی, ہمیں گائے بگائے آپ کی ضرورت ہوگی, اور سرپرستی کی بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ بڑے صاف دل کے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ سر, بہت زیادہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, کرونا میں بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو.